शैतानिर्रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तदब्बुरुल कुरान के सिलसिले में आज हम जिस सूरत पे बात करेंगे वो है सूरत अन्नाज़ियात। अगर आपने पिछली सूरत के नाम पे गौर किया हो तो सूरत नबा, और नबा कहते हैं खबर को। थोड़ी सी लाइट खोल लें आप लोगों के लिए, इस वक्त चूंकि स्क्रीन बंद है तो अंधेरा लग रहा है रूम में। कुरान पाक में तीसवां पारा जो है ये सबसे ज्यादा सूरतों पे मुहित है। 37 सूरतें हैं टोटल, और आप देखेंगे कि हर एक सूरत को पढ़ने के बाद आपको इस चीज का बहुत अच्छी तरह अंदाजा होगा कि यही सूरत सबसे ज्यादा किसी बात है। वो ये है कि वो फरिश्ते जिनका काम अल्लाह ताला ने मौत के वक्त रूह को निकालना है, उन फरिश्तों का ये एक नाम कह लीजिए, उनकी एक सिफत है। और ये सूरत तरतीब में भी सूरत नबा के बाद है, और नज़ूल में भी ये सूरत इसी तरह नाजिल हुई थी, और बिल्कुल मक्का का जो इब्तदाई दौर था उसमें ये नाजिल हुई। इसका भी मौजू क़यामत और मरने के बाद की ज़िंदगी है, और रसूल को झुटलाने का क्या नतीजा होता है। आइए हम पढ़ते हुए इसको बिल्कुल हल्के फुल्के जहन से देखते हैं कि मेरा रब मुझसे इन आयात में क्या कहता है, क्योंकि हम तो अपने अमल के लिए पढ़ने वाले हैं ना। हम इसमें बहुत सारी बहसें नहीं करेंगे, ना हम इसमें बहुत ज़्यादा शान नज़ूल पे जाएंगे, लेकिन सुनते वक्त बिल्कुल ये सोचिए आपके सामने अरबिक टेक्स्ट खुला है, आप उसको देख रहे हैं और आपको वो ऐसे लग रहा है जैसे ये नॉर्वेजियन में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में, ये उर्दू में। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नाज़ियाति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फलमुदब्बिराति अमरा। 5 आयतों पे मैं रुकी हूँ। कसम है उन फरिश्तों की जो डूब कर खींचते हैं क्या रूह, और आहिस्तगी से निकाल कर ले जाते हैं, और उन फरिश्तों की जो कायनात में तेजी से तैरते फिरते हैं, फिर हुक्म बजा लाने में सबकत करते हैं, फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मामलात का इंतज़ाम करते हैं। अगर हम यहाँ रुक कर थोड़ा सा गौर व फिक्र कर लें, ये फरिश्तों की कुछ सिफात हैं। पहली बात यह है, और मेरा ख्याल है आप में से जो सिस्टर्स मेडिकल के प्रोफेशन से मुंसलिक हैं उनको तो ये बात बहुत ही फ़ायदा देगी और पहले से पता भी होगी कि हमारे जिस्म के अंदर रूह गुंदी हुई है। जैसे गुंदे हुए आटे में से बाल छुड़ाना हो, या आपकी चुटिया के अंदर कभी हाथ से आटा या गम लग जाए और आप जब उसको निकालती हैं तो पूरा बाल जब वो जड़ तक खिंचने लगता है, हमारे जिस्म के अंदर रूह भी इसी तरह पिरोई हुई है। जिंदगी भर ये जिस्म उस रूह का बोझ उठा के फिरता है। जैसे इस वक्त मेरे अपने अंदर रूह है, आपके भी अंदर है, लेकिन हमें महसूस भी नहीं हो रहा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे इस माइक्रोफोन के अंदर बिजली चल रही है, लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा। लेकिन इसमें से आवाज़ का आना ये बता रहा है क्या कि इसके अंदर रूह है। अभी प्रोजेक्टर चल रहा था, आपको शायद अंदाज़ा नहीं हो रहा था कितनी आवाज़ थी उसमें। क्यों बंद किया? क्योंकि उसकी आवाज़ें रिकॉर्डिंग में खलल डालती हैं, आपके कानों पे बोझ डालती हैं। तो जो कैफियत इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करते वक्त बिजली के वायर की है ना, वो मेरे और आपके जिस्म में रूह है। माजरत के साथ आप लोगों के पास लोग जिस्मानी बीमारियों का इलाज कराने आते हैं, ऐसे ही है नादिया, किसी ने आकर कभी रूह का इलाज नहीं किया होगा। हमारे कल्चर में रूहानी मुआलिज का नाम काफ़ी बदनाम है। आमिल बाबा रूहानी मुआलिज,
ایک ہفتے میں سارے کام ہو جائیں گے، جن بوت بھگا دیں گے. لیکن یاد رکھیے پچھلی صورت میں بھی ہم نے غور و فکر کیا تھا کہ اصل میں ہمارا جسم دو چیزوں سے مل کے بنا ہے. یہ جسم ہے جو آپ میرا اور میں آپ کا دیکھتے ہیں کسی حد تک، اور باقی دوسری چیز روح ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جب پتلا پیدا کیا تو اس کے بعد ان میں اپنی طرف سے روح پھونک دی تھی. روح کے پھونکنے کی دیر تھی کہ آدم علیہ السلام حرکت میں آ گئے. اور آج میڈیکل نے بھی اس چیز کی تصدیق کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے 1400 سال پہلے سے یہ بات پتہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے کا فیٹس ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح ڈال جاتا ہے. آپ سب بھی جانتے ہوں گے، بعض لوگ کہتے ہیں ابھی تو بچے میں جان ہی نہیں پڑی، ایبارٹ کروا دیں، کچھ کرا دیں. حالانکہ وہ ایک زندہ سیل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن روح پھکتی ہے جب ماں کے پیٹ میں، نہیں پتہ چلتا. پریگننٹ عورت خود ہی ویسے ہی اتنے پرابلمز میں ہوتی ہے کہ اس کو احساس نہیں ہوتا کہ آج میرے جسم کے اندر ایک نئی روح آ گئی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اس روح کا آنا ٹھیک ہے، جو وہ پریگننسی کا سب نوزیا اور جو پرابلم ہے وہ ایک نئے وجود کا دنیا میں آنا ماں کے جسم پر بوجھ ڈالتا ہے. اسی طرح جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اس وقت ہماری روحوں کی 2 کیفیات ہوں گی. بعض کہتے ہیں والنازعاتی غرقہ میں فاجر اور کافر، بد انسان جس کا دل بہت دنیا سے لگا ہوا تھا، اس کی روح کے نکلنے کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کافر کی روح جسم میں چھپتی ہے، وہ نکلنا نہیں چاہتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے جسم نے اس سے اچھے کام نہیں کرائے ہوتے. یہ ایسی ہے کہ جو بچہ وقت پہ ہوم ورک نہ کرے، سارا سال جو ہوم ورک دیا جاتا ہے وہ نہ کرے، لیکن پھر بعد میں ایگزام کے دنوں میں چھپتا پھرے. اور ایسے لوگوں کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو بہت تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے. یعنی آج کے اس پورے سبق میں سے یہ سب سے اسٹرانگ بات ہے. اور میرا بھی دل نہیں کر رہا کہ آپ سے کوئی ڈرنے والی باتیں کروں، لیکن حقیقت ہے کہ موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے. جس کا دل دنیا سے جتنا اٹیچ ہوگا اس کی موت کے وقت کیفیت اتنی سخت ہوگی. اس کے برعکس اگلی آیت کو دیکھ لیجئے، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ڈوب کر کھینچنا سکرات ہے، موت سے کچھ گھنٹے پہلے شروع ہو جاتی ہے کچھ لوگوں میں، کچھ میں کئی کے دن تک رہتی ہے، اور کسی کی تو ایسے نکل جاتی ہے کہ جیسے خوشبو کی شیشی کھلی رہ جائے. لیکن حقیقت ہے کہ موت 2 طرح سے آتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، مسلح پہ کھڑا ایک شخص ہے اور ایک دم گرا اور جان دے دی، کسی کی سجدے کی حالت میں چلی گئی، اور اسی طرح کسی کی ایکسیڈنٹ میں چلی گئی. لیکن جب موت آتی ہے نا تو عام طور پہ قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ جتنا انسان دنیا دار اور گناہ گار ہوگا اتنی اس کی جان مختلف مشکل سے جاتی ہے. بہت پیاری احادیث ہیں جس کا صرف خلاصہ اس وقت دے دیتی ہوں کہ فاجر کہتے ہیں گناہ گار، سنر، اور کافر کہتے ہیں کفر والا، ڈینائر، جس کے سامنے حق آیا اور اس نے اس کو نہ مانا. تو اس کی روح جب جسم سے نکلتی ہے یا ملک الموت آتے ہیں تو اس کی روح کو نکالنا چاہتے ہیں. جسم کے 360 جوڑ ہیں، جوائنٹس، ہر جوڑ کے اوپر سختی کی جاتی ہے اور روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے، اس کا دل نہیں کرتا باہر آؤں. اور جب سارے جسم سے نکالی جاتی ہے تو یہاں آ کے یہ خلق ہے نا، حلق، ادھر اٹک جاتی ہے، اور یہاں سے پھر ملک الموت جو ہے وہ ہاتھ بڑھا کر اس کو کھینچتے ہیں. جو آپ کہتے ہیں موت کی ہچکیاں، اور جو بھی آپ نے کسی مرتے ہوئے شخص کو دیکھا ہوگا، یہ وہ آخری کیفیت ہے، اور وہ پھر اس کو کھینچتے ہیں. اور جب وہ روح باہر آتی ہے تو بہت ساری روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس انسان کو بد دعا دیتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے تھوڑے دن کے لیے اللہ نے تیرے جسم میں ڈالا تھا، لیکن تو نے میری حفاظت نہیں کی، تو نے مجھ سے وہ نہیں کام کروایا جو کرنا چاہیے تھا. آج میں بھی تجھے یہ بد دعا دیتی ہوں کہ جو تو نے میرے ساتھ کیا اب تیرے ساتھ یہی ہو. اور فرمایا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک نیکڈ باڈی پہ 500 تلواریں اکٹھی چلا دی جائیں، اتنی تکلیف مرتے وقت اس شخص کو ہوتی ہے. اور موت کا ذائقہ کئی سالوں کے بعد بھی کہتے ہیں، اگر کوئی پوچھا جائے اس سے، بعض بنی اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ 500 سال کے بعد کسی شخص سے پوچھا جو مر چکا تھا تو کہا آج تک موت کا ذائقہ منہ میں ہے. اس کے برعکس وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، مومن کی روح، ہمیں تو اس کی بات کرنی ہے. اللہ کے حکم سے ہم کفر پہ نہیں ہیں،
اور اللہ کے حکم سے ہم گناہوں سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچاتے ہیں. جو کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دن رات ہر دن پچھلے سے بہتر کر دے. فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے، پہلے میں بھی یہ سب چیزیں تھیں لیکن میں نے اس کو تھوڑا شارٹ کٹ کیا، اسی سے اپوزٹ ہے جو بتا رہی ہوں. فرمایا کہ جب ایک انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ 4 فرشتوں کی آوازیں وہ سنتا ہے، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے کہ اس شخص نے جتنا کھانا تھا کھا لیا، ابھی بھی زندہ ہے. دوسرا کہتا ہے ہاں، مجھے تو اللہ نے اس کے پینے کے گھونٹ گننے پہ لگایا ہوا تھا، جتنے اس نے پینے تھے پی لیے ہیں. اور اسی طرح تیسرا کہتا ہے جتنے قدم اس نے چلنے تھے چل لیے ہیں. اور چوتھا کہتے ہیں اس کے جتنے عمل جانے تھے آگے جا چکے ہیں، یہ پھر بھی زندہ ہے. فرشتوں تک کو نہیں پتا کہ اب اس کی موت کا وقت قریب ہے، اور اتنے میں اللہ کے حکم سے اس کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے. اتنی خوشی سے مومن کی موت، جسم مومن کی روح جو ہے اس کے جسم سے اتنے پیار سے نکلتی ہے. آپ نے فرمایا جیسے خوشبو کی شیشی، پرفیوم بوٹل کھلی چھٹ جائے تو کیا ہوتا ہے. فرمایا کہ پانی رنگ وہ جو سو بھی خوشبو ہے وہ اڑ جائے گی اور پیچھے ایک شیشے کی بوتل رہے گی. فرمایا مومن کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، بالکل تکلیف نہیں ہوتی. شہید کے بارے میں تو آتا ہے صرف ایک چٹکی کے کاٹنے کی تکلیف، اور آپ کی لینگویج میں کہتی ہوں کہ انجیکشن کی سوئی صرف چبھنے کی دیر، اس کے بعد پین نہیں ہوتا. اور وہ خوشیاں مناتی بھی اچھلتی کودتی نکل جاتی ہے. کیوں؟ اس کو تو انتظار ہے اپنے رب سے ملنے کا. اسی بارے میں انشاءاللہ سورہ فجر کی آخری آیتوں میں آپ انجوائے کریں گے کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس کو آگے اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں تو وہ وہاں نکل کر اس شخص کو دعا دیتی ہے کہ بہت شکریہ تمہارا، کچھ عرصے کے لیے اللہ نے مجھے تمہارے جسم میں ڈالا تھا اور تم نے مجھ سے بہت اچھے کام لیے. میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے. اس کے بعد پھر اس کی روح کو جنت کے کفن میں لپیٹا جاتا ہے، خوشبوئیں آتی ہیں، آسمانوں پہ اس کو لے کے جایا جاتا ہے، ہر آسمان کے فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں. میں اس پہ ایک ریکمینڈ کروں گی آپ کو لیکچر، جرنی آف دا سول، روح کا سفر. سورۃ الاعراف کی کچھ آیات ہیں، اس پہ کیا تھا، الگ سے لیکچر بھی بنا تھا. کبھی موقع ملے تو آپ سن لیں پورا 1 2 3 کر کے ایک ایک چیز میں، کہ مرنے سے لے کر دفنانے، کفنانے، اور اس کے بعد قبر میں جانے کے بعد مردے میں کیا ہوتا ہے. یقین کریں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے. یہ وہ خوفناک بک نہیں ہے کہ مرنے کا منظر اور موت کا منظر اور مرنے کے بعد کیا ہوگا. کتنے لوگوں نے خودکشی کی ہے صرف اس ایک بک کی وجہ سے، کیونکہ اس میں اتنا ڈرا دیا گیا اور اتنی ضعیف روایتیں. حالانکہ یقین کریں یہ موضوع سننے میں جتنا خوفناک لگتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز مومن کی موت ہے. مومن منتظر ہوتا ہے. وجہ اس لیے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کی محبت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے تیاری کی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے لے چلتی ہوں، اتنا ہی کافی ہے اس موضوع پہ. آپ نے تیاری کی ہے اپنے مہمانوں کے آنے کی، سارا دن لگا کے گھر صاف کیا، کھانا پکایا، خود صاف ستھرے ہوئے. آپ بتائیے آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ مہمان آ جائیں. دروازہ بھی بار بار چیک کرتے ہیں، اب کدھر اب کدھر، کیونکہ امید ہے تیاری پوری ہے. بلکہ کھانا اب خراب ہو رہا ہے اور بچے بے چین ہو رہے ہیں اور میاں صاحب کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، آپ کیوں چکھ رہے ہیں، ابھی تو مہمانوں نے دیکھنا تھا پھر آپ کھاتے. لیکن اگر آپ نے تیاری نہ کی ہو، اب میرا لئے کافی لوگوں کی مسکراہٹ آئی ہے چہروں پہ، کافی چیزیں ہماری میموری میں کھو جاتی. ہو سکتا ہے آنے سے پہلے بھی ہم یہی کچھ کر کے آئے ہیں، ایسے ہی ہے نا. لیکن یاد رکھیے جب تیاری کی ہوتی ہے نا، دنیا کا بڑے سے بڑا امتحان مشکل نہیں لگتا. کھانا پکایا ہوا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. مومن نے ہر چیز ساتھ ساتھ کی ہوتی ہے، بہت آرگنائزڈ ہوتا ہے، ڈسپلنڈ ہوتا ہے، وقت سے پہلے کام کرتا ہے. وہ موت کے فرشتے کا استقبال ایک گیسٹ آف آنر کے طور پہ کرتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو دیکھ کر خوش اور وہ اس کو دیکھ کر خوش. دعا کیجئے جب ہماری موت آئے تو ہماری روح بھی خوشی کے ساتھ جسم سے نکلے. پھر فرمائے والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، اس پہ غور کیجئے. بہت ساری فرشتوں کی خوبیاں قرآن پاک میں مذکور ہیں. میرے آپ کے لیے اس میں عمل کی کیا بات ہے کہ جس طرح فرشتے سوئفٹ ہیں، ایسے جیسے آپ کہتے ہیں منٹوں میں تیار، ادھر اللہ کا حکم آتا ہے اور وہ تیار ہو جاتے ہیں. قرآن پاک میں آگے بھی آتا ہے یفعلون ما یؤمرون، وہ کام کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے فرشتوں کے لیے نہ جنت کے وعدے ہیں، نہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حساب کتاب کے الجھنوں میں ڈالنا ہے.
لیکن اور فرشتے ہیں بھی کتنے بڑے. صرف جبرائیل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 3 یا 2 دفعہ دیکھا، اور جب پہلی دفعہ دیکھا تو آپ کو لگا پورے آسمان پہ جبرائیل ہے، موتیوں کے ان کے پر ہیں، یاقوت کے اندر. یعنی صرف جبرائیل کی ڈسکرپشن آپ پڑھیں نا تو آپ کے ذہن میں وہ کوئی الف لیلوی کردار آ جاتا ہے جس میں ڈائمنڈز جڑے ہوئے ہیں اور جس میں پرلز ہیں اور چمک نکل رہی ہے اور نہ جانے کیا کچھ ہے. اتنے حسین ہے جبرائیل، اور باقی فرشتے بھی ہیں. لیکن اتنے بڑے، اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود بھی اللہ کا حکم سن کر فوراً اٹھ پڑتے ہیں، خود سے سوال کرتے ہیں. غور کا نقطہ ہے، میں اللہ کا حکم سن کر کیا کرتی ہوں؟ مثلاً حی علی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز کے لیے آؤ. الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان میں سنتے ہیں نماز نیند سے بہتر ہے. کیا میں والسابحات سبحا کی کیفیت میں آ جاتی ہوں تیزی سے؟ ہم تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بعض باتیں کرتے ویسے لگتا ہے قیمتیں گن رہی ہیں، ایک ہی دوسری تیسری چوتھی. فرشتے اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور اس کے حکم کو سن کر تیزی سے ایکشن میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایسا کرے. میں جب اس آیت کو پڑھتی ہوں نا میرے ذہن میں ایمبولینس آ جاتی ہے. اللہ نہ کرے کسی کو بھی اتفاق ہو، لیکن آپ دیکھیے کہ ایمبولینس والے شاید دنیا میں سب سے زیادہ حکم کے انتظار میں ہوں گے کہ فوراً بھاگنا ہے، کیونکہ زندگی موت کا معاملہ ہے. بس اللہ سے دعا کیجئے کہ اس کی بات سن کر ایفس اینڈ بٹس میں نہ پڑیں. چلیں پروز اینڈ کون دیکھتے ہیں، اس کا کیا نقصان ہے، کیا فائدہ. لیٹ می آسک ٹو مائی فرینڈ، میں اپنی دوست سے ذرا مشورہ کر لوں، ذرا میاں صاحب سے اجازت لے لو. نہیں، والسابحات سبحا. اس لیے کہ جب ہماری موت کا وقت آنا ہے نا اس وقت کسی سے ہم مشورہ نہیں کر پائیں گے اور ہمیں جانا پڑے گا. پھر دیکھیے فالسابقات سبقا، اور سبقت کرتے ہیں، سبقت کرنا. اصل دنیا میں مقابلہ اس چیز میں ہونا چاہیے. کمپٹیشن کی پلیس ہے دنیا. آج کہتے ہیں ہر ایک ایوری ون از کمپیٹنگ ٹو ادرس. کمپیٹ کریں، کس میں کریں؟ اسی بارے میں ہم پڑھیں گے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. کسی نے اگر بھاگ دوڑ کرنی ہے، ایک سے دوسرے کے اوپر جانا ہے، کسی کو بیٹ کرنا ہے تو اس جنت کو پانے کے لیے کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت سارے مقام رکھے ہیں. اور فرشتوں کی اگلی خوبی فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور وہ اللہ کے حکموں سے معاملات کا انتظام چلاتے ہیں، پلاننگ کرنا. فرشتے جان نکالنے کے فوراً بعد پروسیس میں لگ جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے نا، اب لوگوں کو بلائیں، نہلانے والے کا انتظام کریں، پھر کہاں دفن کرنا ہے، رشتہ داروں کو انفارم کریں، کھانا کیا ہوگا، بہت سارے کام شروع ہوتے ہیں. فرشتے کسی کی روح نکلنے کے بعد فالمدبرات امرا، تدبیر کرتے ہیں، مینجمنٹ کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں اس کی روح کو کہاں جانا ہے، یہ علیین کے قابل ہے کہ سجین کے ہے، یا اللہ کے دوست کی روح ہے یا اللہ کے دشمن کی روح ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے کاموں کو پلاننگ کے ساتھ کرنا چاہیے. جو قومیں آرگنائزڈ ہیں آپ ان کو عروج پہ دیکھیں گے. جب تک ہم مسلمان آرگنائزڈ تھے ہم بھی عروج پہ تھے. آج صبح ہم نے کافی نوخہ کیا اس بات پہ، کیونکہ آج سورت چل رہی تھی بنی اسرائیل. پورا تقابل ہے ماضی کے مسلمانوں اور آج کے مسلمانوں کا. 800 سال کام کر کے اب 400 سال ہو گئے سوئے ہوئے ہم. ہمارے ان بچوں نے جو آج کل پل رہے انہوں نے تو اسلام کی کا عروج دیکھا ہی نہیں. وی آر embarrassed مسلم، وی آر سوری ٹو بی مسلم، کیونکہ ہم نے کوئی کارنامہ اسلام کا تو دیکھا ہی نہیں ہے. میں آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کم از کم 1000 سال تک کی ہسٹری پڑھیں. یہ 14 ایئر چل رہا ہے نا، 1439 ہے. یہ 400 سال نکال دیجئے پچھلا 1000 دور اکبری تک. ہم دنیا پہ ایسے سورج کی طرح چمک رہے تھے، لوگ ہمیں فالو کرتے تھے. عرب شہزادوں کے کپڑے گورے پہنتے تھے، شہزادیوں کے نقاب اور ان کے ویل پہن پہن کر شہزادیاں محلات میں دیکھتی تھیں. وہ مسلمانوں کو کاپی کرتے تھے، جس طرح آپ کہہ لیجئے کہ they were impressed from them. انہی کا طور طریقہ، اور ہر جگہ مسلمانوں نے دنیا کو خیر دی. وہ سوشل سسٹم دیا جو آج تو اس کا کچھ عشر اشیر بھی نہیں ہے. اکنامک سسٹم وہ دیا کہ پوری دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہا. یہ سب ختم ہوگی جو آج کے دور کی یہ کالونی سسٹم ہے. تو دعا کیجئے کہ اللہ آج ہمیں بھی جگا دے. اس وقت ہم سوئے ہوئے ہیں، مسلمان مرے نہیں الحمدللہ، اور اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوتا. لیکن آج ہم کیوں مغلوب ہیں؟ بیکاز ہم پلاننگ نہیں کرتے، ہم سست ہو گئے، ہم آرام طلب ہو گئے. اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں قیامت کا منظر دکھاتے ہیں. دیکھیے گا یوم ترجف الراجفہ، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا.
جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، تتبع ہر رادفہ، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل ہول رہے ہوں گے اس دن جو خوف سے کانپ رہے ہوں گے، ابصارها خاشیہ، اور ان کی نگاہیں سہمی ہوں گی۔ امیجینیشن میں لائیں، کبھی ٹی وی پہ ہی کوئی کلپ کیوں نہ دیکھا ہو کسی ہریکین کے آنے کا، پچھلے کئی سال پہلے سونامی آئی تھی، کبھی آج بھی آپ ویڈیو پہ صرف یوٹیوب پہ سونامی لکھ کر دیکھیں، کبھی آپ امریکہ کے کسی کیٹرینا، ریٹا اور اس طرح کے ہریکینز کی منظر دیکھیں۔ جب لوگ دور سے سمندری لہروں کو آتا دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل رہ جاتی ہیں۔ جب بلڈنگز گرتی ہیں، ایک زلزلہ کیا آتا ہے، کتنے لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں زلزلہ کتنا لمبا ہوتا ہے، فیو سیکنڈز، اور ایکٹر اسکیل پہ اس کی کیا شدت ہے، 6، 7، 8۔ وہاں کیا ہوگا، ایک کے بعد ایک، جھٹکے پہ جھٹکا۔ امیجن کیجئے اس دن کیا حال ہوگا۔ قیامت کا تذکرہ اور پورا 30واں پارہ قیامت کی یاد دلاتا ہے۔ دیکھیے کسی کی بھی جب موت آتی ہے نا، اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ لیکن جب پوری انسانیت پہ قیامت آئے گی، پہاڑوں پہ، دریاؤں پہ، سمندروں پہ اور انسان پہ، تو اس وقت کتنی کیفیت بری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت امن اور سکون سے رکھے۔ وہ لوگ اس دن بھی امن میں ہوں گے جو دنیا میں مطمئن تھے، جو کانٹینٹ تھے، جو دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے راستوں پہ چل رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق دے۔ اور جب قیامت آئے گی تو لوگوں کی حیرت کیا ہے، جس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں دیکھیے گا، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہیں گے کیا واقعی ہم پلٹا کر واپس لے جائیں گے۔ مکہ والوں کا سب سے بڑا کنفیوژن کیا تھا اللہ کے نبی کی دعوت کے معاملے میں، کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں۔ دیکھیے آپ نے کئیوں کو مرتے دیکھا ہوگا نا ہاسپٹلز میں، آج تک آپ نے بھی نہیں کسی کو زندہ ہوتے دیکھا، سچ ہے نا؟ اسی طرح سوچئے اگر ہمارا یہ بیلیف نہ ہوتا، ہم مسلم گھر میں نہ پیدا ہوئے ہوتے، مثلاً آپ کسی پیشنٹ کا نام لیں، پیٹر، آپ کے سامنے سسک سسک کے مر گیا، اور مرنے سے پہلے آپ نے اندر مشینوں میں دیکھ لیا اس کا سارا جسم کینسر سے ختم ہو چکا تھا، اندر ایک پتھر بن چکی تھی، ہر عضو بڑھ کے ایک دوسرے سے مل چکا تھا۔ اگر بندہ بہت تھنک ٹینک ہو نا تو وہ کہے گا یہ اب کبھی زندہ نہیں ہوگا۔ سائنس کی ترقی کے بعد دو کیفیات ہوتی ہیں، یا تو بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور یا پھر بہت ہی دور ہو جاتا ہے۔ وہ ہر چیز کو سائنٹیفیکل فیکٹس میں لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ آج آپ کے اس ملک میں بھی مرنے کے بعد جینے کو کیوں نہیں مانتے، یہی وجہ کہ کیسے ممکن ہے، اس کے تو گردے بھی ختم ہو گئے، اس کے تو پھپھڑے بھی نہیں کام کر رہے، اس کا تو جسم پورا اندر سے بالکل ڈل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا کننا عظاما نخرہ، ان کا یہ جملہ، کیا ہم جب کھوکھلی ہڈیاں بن چکے ہوں گے، یعنی ہماری یہ کھوکھلی ہڈیاں جو مٹی میں جا کر مٹی بنتی ہیں، کیا ان میں دوبارہ زندگی آئے گی؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اچھا اگر یہ ہو گیا تو یہ تو بڑے گھاٹے کی بات ہے، یعنی ہے تو نہیں ممکن لیکن ہوا تو پھر بڑا نقصان ہوگا۔ فرمایا فإنما ہی زجرۃ واحدہ، یہ تو ایک ڈانٹ ہوگی، فإذا ہم بالساخرہ، اور بس وہ کھلے میدان میں آ جائیں گے۔ اب سب کو ذہنی طور پہ قیامت کے میدان میں لے جانا ہے۔ آپ دیکھیے اتنا پرزور انداز ہے ان صورتوں کا، اور آئی وش اور آئی ول پرے فار یو، میں آپ سب کو دعا دوں گی۔ اب باقی زندگی میں باقی کام آپ اپنی مرضی سے کریں، لیکن اللہ آپ کو قرآن کا ایسا فہم دے دے کہ آپ اس کو عربی میں سن کر اردو میں پڑھیں۔ میرے سامنے عربی ٹیکسٹ کھلا ہوا ہے، اب میں موڑوں گی تو گڑبڑ ہو جائے گی، ورنہ میں آپ کو دکھاؤں۔ مجھے ترجمے قرآن سے پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا، کیونکہ آپ کو بھی مجھے ایک دوسرے سے اپنی زبان میں مزہ آتا ہے۔ کوئی ایک سسٹر جو یہاں بیٹھی ہیں اور ان کو اردو نہ آتی ہو، کیا وہ ڈکشنری کی مدد سے میرا یہ لیکچر سن سکتی ہیں؟ کتنی کدھر بیٹھیں گی؟ اور اگر آپ کو میرے ہر جملے کو پہلے اردو نوٹس اور انگلش ڈکشنری سے دیکھنا ہو تو آپ کا دل کتنا لگے گا؟ یہ وجہ کہ آج ہمارا اور ہماری نسلوں کا قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا۔ اور بچے کہتے ہیں، مجھے ایک ماں نے کہا، ماما آپ مجھے کیوں فورس کرتی ہیں کہ میں قرآن پڑھوں؟ اس سے تو بیٹر ہے آپ مجھے کوئی اسلامک سٹوری دے دیں، میں وہ پڑھ لوں، مجھے سمجھ تو آئے گی۔ اور اٹس ٹرو، میں نے کہا سسٹر بچہ غلط نہیں کہہ رہا، آپ ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کتنی دیر کوئی چیز سنتی ہیں جب آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ تو بس یہ دعا کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ اتنا موقع اور مہلت دے کہ عربی زبان کا قرآن پڑھوں۔
عربی زبان کا قرآن پڑھو، اور آپ دیکھیں گے، آپ نیکسٹ ٹائم اپنے سامنے قرآن کھول کر لائیں. آپ کبھی بھی ہیں تو کھولیں گے تو آپ زیادہ انجوائے کریں گے، کیونکہ اس سے آپ کے ذہنوں پہ ایک نقشہ بنتا ہے. اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے کسی کے فون میں قرآن پاک کا نسخہ نہ ہو. آج تو اتنا سہولت والا معاملہ ہو گیا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آسان ہے. آپ دیکھیے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ مثال ہے کہ آپ سے، جیسے میں نے خود کہا کہ مرتا دیکھ کر آپ سوچتے ہیں اب یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا. تو ایک کویسچن ہے، پہلی دفعہ کیسے پیدا ہوئے تھے؟ میرا لیے دنیا کا سب سے بڑا ایڈونچر اور انبیلیویبل ایونٹ ایک بچے کا 9 مہینے میں ڈفرینٹ فارمز بدل کر دنیا میں آنا ہے. آپ سب جانتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اس پہ ویڈیوز. آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے کتنے 100 سال پہلے وہ خبریں دے دی جو اب آپ اپنی پڑھنے کے دوران دیکھتے اور سنتے ہوں گے. تو یاد رکھیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. بس اس وقت تصور کی آنکھ سے اپنے آپ کو میدان محشر میں سوچئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم میدان حشر میں تو جائیں گے، وہاں ہوگا کیا؟ اب اگلے حصے میں سورت کے ایک کردار، ایک کریکٹر، فرعون، خود کو بڑا سمجھنے والا، خدائی کا دعوے دار. آئیے ذرا پڑھتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ ان دونوں کا ربط جوڑوں گی، کیونکہ ظاہر سمجھ نہیں آتا کہ ایک دم قیامت، موت اور اس کے تذکرے میں موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ کیوں آ گیا. تو یاد رکھیے، فرعون اپنے وقت کا متکبر شخص تھا، پراؤڈ تھا، خود کو بہت بڑا سمجھتا تھا، کہتا تھا میں تمہارا گاڈ، آئی ایم یور گاڈ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ تمہیں دکھائیں اس کی بے بسی. ہل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے؟ کتنا پیارا انداز ہے، جیسے ہم فون کر کے کسی کو کہتے ہیں تم نے کچھ سنا ہے؟ ڈو یو نو دس؟ کیا سنا ہے؟ کیا اس ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا جب کہ وہ طویٰ کی مقدس وادی میں تھا. یہ کب ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر آ رہے تھے. بیوی ساتھ تھی اور امید سے تھی بچے بھی ہوں گے. اور موسیٰ تو گئے تھے آگ لینے کہ چلو کچھ آگ لے آؤں، تھوڑا گرمی کا انتظام ہو سکتا ہے کچھ کھانا بھی مل جائے. لیکن جب وہاں گئے تو اللہ نے پکارا انی انا اللہ. سورۃ طٰہٰ میں آپ پڑھیں یہ مکالمہ، سو بیوٹیفل ڈائلاگ ہے. ایسا لگتا ہے اللہ اور موسیٰ سامنے آمنے ہیں اور بات کر رہے ہیں. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی. ٹارگٹ کیا ملا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس کیونکہ وہ سرکش ہو گیا. ٹرانسگریشن، بہت خود کو بڑا سمجھتا ہے. اب یہاں سے تھوڑے سے دعویٰ ٹیکسٹ سمجھ آ رہے ہیں، چونکہ ہم سب بھی امت مسلمہ ہونے کے ناطے اس بات کے مکلف ہیں، اس بات کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے کہ ہم دوسروں کو اسلام کی طرف انوائٹ کریں. تو یہاں بہت خوبصورت پوائنٹس ہیں. کیا کریں؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے کہہ دو کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ تو پاکیزگی اختیار کرے. یعنی جب آپ کسی کو دعویٰ دیں، یعنی کسی کو اسلام کی طرف انوائٹ کریں، تو اس کو سب سے پہلے یہ احساس دلائیں اسلام از ویری پیور ریلیجن. اس میں زبان پہ بھی پیور آتا ہے، پیٹ میں بھی پیور جاتا ہے، رشتوں میں بھی پاکی ہوتی ہے. یہ جتنی چیزیں اسلام میں حرام ہے آپ دیکھیں تو وہ اصل میں ہماری عقل، ہمارے پیٹ کی صفائی کے لیے ہے نا. تو اس کو احساس دکھائیں کہ کیا تم لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے دل دماغ کو پاک کرنا چاہتے ہو. وَاهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور اس کو بتا دو کہ میں تجھے تیرے رب کا راستہ بتاؤں گا، شاید کہ تیرے اندر اس کا خوف پیدا ہو جائے. کیا پتہ چلی؟ دوسری بات، جب لوگوں سے دین کی بات کریں صرف اور صرف اللہ کے ٹاپک پہ بات کریں، نہ 4 بیویوں کی بات کریں، نہ نیل پالش لگانے کی بات کریں، نہ فقہی باتیں کریں. آج ہم مسلمانوں میں یہ تبلیغ نہیں ہے، غیر مسلموں کو ہم کیا کریں گے؟ یاد رکھیے جس کا دل رب سے جڑ گیا اس کو سب آ جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں کچھ مسئلے مسائل پہ بات کرنی چاہیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ بات کرنی چاہیے. کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر اللہ کا تعارف آ جائے اس کی ہر بات سمجھ آ جاتی ہے. تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ آپ اپنے بچوں میں بھی یہ انداز اختیار کریں، ان کو اللہ سے محبت دلائیں. اللہ کا خوف آ گیا باقی سب کام خود ہی آ جائیں گے. اور اس دوران کرو کیا؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ. پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے میریکلز دیے تھے، کھلی آنکھوں سے دکھتے تھے. ید بیضا،
برائٹ ہینڈ تھا، جیسے یہ ہاتھ ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام یوں کرتے تھے، اللہ کے حکم سے بغل سے جب واپس لاتے تو بالکل کرسٹل کی طرح چمکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا بہت رواج تھا، تو وہ معجزہ بھی کچھ اسی قسم کا دے دیا۔ اسی طرح موسیٰ کے ہاتھ میں ایک سٹک ہوتی تھی، جب اس کو زمین پہ پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا، یعنی اس میں فیئر تھا اور جد بیضا میں ہوپ تھی، الایمان بین الخوف والرجا، یعنی دعویٰ کے اندر کبھی ڈراؤ کبھی ہنساؤ، کبھی دل خوف سے ڈرنے لگے اور کبھی امید سے محبت آنے لگے۔ بیلنسڈ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف ڈراتے رہو اور یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی ان کو تسلی دیتے رہو۔ یہ ایک چھوٹی سی سائڈ کی بات ہے۔ اب ہوا کیا، کون کر رہا ہے یہ تبلیغ؟ موسیٰ۔ کس کی گائیڈ لائن ہے؟ اللہ کی۔ لیکن جب دل میں بڑائی ہوتی ہے، بڑی ہی سافٹ بات ہے، ادھر وقت کا پیغمبر وحی الہی کی روشنی میں تبلیغ کر رہا ہے، کیونکہ آج ہم کہتے ہیں نا یہ مولویوں کو کرنی نہیں آتی تبلیغ، یہ غصہ بڑا کرتے ہیں، یہ بڑی سخت زبان بولتے ہیں، اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ غلط ہے۔ موسیٰ کتنی پیاری بات کر رہے ہوں گے، لیکن فَكَذَّبَ، مگر اس نے جھٹلا دیا۔ اور کیا کیا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پشت پھیر کر بھاگ گیا، پیچھے چلا گیا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر جمع کیا لوگوں کو اور پکارا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کہنے لگا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ یہ ہے اصل بات۔ ذرا سے اس جملے پہ آپ غور کریں، میں چند باتیں کہنا چاہوں گی اس پہ۔ فرعون کو واقعی اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، کہتے ہیں کہ اس کی ساری زندگی شاید 200-300 سال کی عمر تھی، ایک دفعہ بھی سر درد نہیں ہوا اس کو۔ اگر ہو جاتا نا تو وہ مان جاتا کہ میرے اوپر بھی کوئی ہستی ہے جو مجھے بیمار کر سکتی ہے اور میں اس کے آگے جھکوں۔ اللہ نے اس کو ہر چیز دی، اتنا بڑا بنا کہ اس نے کہا میں تمہارا خدا ہوں۔ اب آپ اس جملے پہ غور کیجئے، انا ربکم، آئی ایم یور، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ اب ایک جملہ مجھے بولنے کی اجازت دیجیے، اچھا تو نہیں ہے لیکن ہے سچ۔ وہ جملہ جو فرعون نے تو بولا، کسی بلبوتے پہ بولا نا، اتنا کچھ تھا اس کے پاس تو بول دیا۔ آج ہمارا نفس یہی جملہ بولتا ہے۔ یاد رکھیے آج کے مسلمان کا سب سے بڑا بت اس کا نفس ہے، آگے بھی بات آئے گی انشاءاللہ۔ ہر بندہ اپنے نفس کے آگے مجبور ہے، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو مجھے اللہ سے دور نہیں کر سکتی، لیکن انسان کا نفس جب موٹا تو اس کو دنیا میں کوئی عزت ملنے لگتی ہے، 4 پیسے آ گئے، شہرت آ گئی، کھانا مل گیا، اللہ نے کچھ اولاد اچھی گھروں میں ڈال دی، کہتے ہیں بس سب کچھ جو کیا جی خود کی ہے، بہت محنت کرتے ہیں۔ نہیں، ہمیشہ عاجزی رکھیں، کیونکہ اللہ نے اتنے بڑے فرعون کے اس جملے کو سن کر کیا کیا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، بس اللہ نے اس کو بنا دیا عبرت، کس چیز میں؟ دنیا اور آخرت میں پکڑ لیا، یعنی اللہ نے اس تکبر سے بھرے جملے پہ اس کو پکڑا اور اس کو پکڑ لیا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کی خوب پھر لی۔ اور إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یقیناً اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرنا چاہے۔ میرے آپ کے لیے اس میں کیا عبرت ہے؟ عبرت یہ ہے کہ کبھی بڑے نہ بنے۔ دیکھیے اللہ ہی بڑا ہے، المتکبر ہے، وہ اس کو حق ہے وہ بڑا بنے، اس کی شان ہے، اس کا سب کچھ ہے۔ آپ میں تو چھوٹے بن کے رہیں گے تو بات بنے گی، تو تکبر نہیں کرنا چاہیے، خود کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی نعمت ملے کہہ دیں اللہ کا احسان ہے، ھذا من فضل ربی، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سارے جملے ایک مسلمان کے دل کی پکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان ساری چیزوں کو بول کر اللہ کی طرف لگاتا ہے، تو بڑا نہیں بننا چاہیے۔ دوسری چیز آپ دیکھیے کہ اب اگلی آیتوں میں کائنات پہ تھوڑا سا غور و فکر ہے۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم زیادہ سخت ہو، یعنی تمہاری تخلیق زیادہ بڑا کام ہے یا اس آسمان کی جس کو ہم نے بنایا؟ سوچیے آپ ذرا، کتنا بڑا آسمان ہے۔ یہ ہال جس میں ہم بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے یہ 10 سال پرانی چھت ہوگی، دیکھنے میں تو نہیں لگ رہی ہے، 20 کی بھی ہو سکتی ہے، اور 100 سال پرانی بلڈنگ کے نیچے جاتے ہیں تو خوف آتا ہے۔ کبھی اندرون انٹیریئر لاہور میں جا کے دیکھیں تو خوف آتا ہے گلیوں سے گزرتے ہوئے کہ کچھ ہاتھی نہ گرے۔ کیا آپ کو مجھے اس آسمان کے نیچے سے گزرتے ہوئے کبھی خوف آیا؟ پرانا ہے، گر نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ کی کائنات ایور نیو ہے، اتنے بڑے آسمان کو بنا دیا، کیا اس کے لیے مجھے آپ کو دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری قدرت کو پہچانو. رفع سمکہا فسواہا، اس نے اس آسمان کی موٹائی بنائی اور اس کو پھر سیدھا کیا. سمک کہتے ہیں اونچائی کو. جیسے آپ نیچے کھڑے ہو کے اوپر دیکھیں نا تو وہ تھکنس لمبے رخ میں جو ہوتی ہے، اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھیں تو عمقا، اور نیچے کھڑے ہو کر اوپر دیکھیں تو سمکا. ایسی 2-3 دن پہلے ایک آیت میرے سامنے گزری تو میں اس میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی کہ 7 آسمان ہیں اوپر، 7 ہیون سب جانتے ہیں کیسے ہیں. بس میں نے تو تھوڑا سا پڑھ کے بند کر دیا کیونکہ میری امیجینیشن سے وہ بہت بڑی چیز تھی. آپ کو تو ایک پورا آسمان یاقوت کا ہے، نیلم کا ہے، ایک پرلز کا ہے. یہ 7 ہیونز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کے موقع پہ گئے تھے، اور سورۃ نجم کی تفسیر میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. اتنے حسین ہیں اوپر آسمان، موتی، چاندی، سونے، جڑاؤ زیورات. ہم کتنا کچھ زیور پہن سکتے ہیں اور کتنا کچھ میں گولڈ ہوگا اور کتنے کچھ میں سٹونز ہوں گے. پورا آسمان اوپر موتیوں اور ہیروں سے پتہ نہیں کس کس سے بنا ہوا ہے. اور مومن کی موت کے وقت اس لیے بھی وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں سیر کروں گا. دنیا میں تو ہم صرف آسمان سے نیچے ہی پھر سکتے ہیں نا، موت کے بعد اوپر جاتے ہیں. اللہ کہتے کبھی سوچا تم نے اتنا بڑا آسمان میں نے بنا دیا، اور کیسے بنا دیا. وَاغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس نے رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا. پھر دیکھیں دن رات کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی چینج ہے. دیکھیں صبح جب آپ گھر سے نکلے ہوں گے کام پہ، روشنی تھی نا، یہ رات کیسے ہوگی باہر؟ یہ کس نے کیا؟ میں اور آپ اگر یہ بلب نہ بند کریں، یہ اگر چلائے نہ، تو کبھی روشنی اور اندھیرا نہ ہو سکے. بیٹھے ہیں تو ایسے ہی جلتی رہے گی. لیکن اللہ کی ذات کیسے ہر 7-8 گھنٹوں کے بعد ایسے خوبصورت ریموٹ سسٹم کے ساتھ یہ چینجز لا رہا ہے؟ یہ آخر کیا ہے؟ یہ اس کی قدرت کی باتیں ہیں. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس نے زمین کو اس کے بعد بچھا دیا. دہا کہتے ہیں اوول کو. اس آیت کے اس لفظ سے پتہ چلا دنیا کو پہلی بار کہ زمین گول نہیں ہے، بیضوی ہے. شتر مرغ کا جو انڈا ہوتا ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے دہا. اور بعد جب لوگ کہتے تھے دنیا گول ہے، کتنا مشہور محاورہ بھی ہے، لیکن آج پتہ چلا گول نہیں ہے، وہ بیضوی ہے، اس طرح گھومتی ہے. قرآن میں دیکھیے 1400 سال پہلے یہ لفظ آ گیا. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا. آپ کہیں گے یہ کیا باتیں میں دکھائی جا رہی ہیں؟ نہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں. مٹی کا دامن چیر کر ایک چھوٹی سی کومپل اس میں سے نکلتی ہے. کیا یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہے؟ میں حیران ہوتی ہوں کہ اللہ نے چاروں طرف غور و فکر اور تدبر کی باتیں لکھی ہوئی، لیکن ہم آپ غور کم کر پاتے ہیں. عادت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی ہم فون پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ذہن میں تفکرات ہوتے ہیں، ذہن میں سارے دن میں کرنا کیا وہ پلان ہے. دیکھتے نہیں ہے کہ باہر پتوں کے رنگ کیسے بدلے ہیں. آپ تھوڑا سا اپنے باہر کے پتوں کو تو دن میں دیکھیں، کس نے یہ پیلا پینٹ کیا اور اب سرخی مائل، اور 1-1.5 مہینہ پہلے سبز تھا، اور 1 ماہ بعد دیکھیے شاید کوئی ایک پتا درختوں پہ رہے. اتنی بڑی بڑی چینجز جو ذات کر رہی ہے، کیا میں اور آپ اس کے حکم کو مان کر اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کیا وہ زیادتی کا ہوگا؟ کیا وہ ہمارا حق مارے گا؟ کہ صرف یہ نہیں، والجبال ارساہا، پہاڑ بھی گاڑ دیے اس میں. پہاڑوں کو ایک جیسے رسیوں کے ساتھ باندھا جاتا ہے، اس زمین کے اوپر اللہ نے پہاڑوں کی میخیں رکھ دی، اور یہ سب بنا کے کیا کہا، متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے بھی فائدہ ہے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی ہے. کبھی گھاس پہ چل کے دیکھیں کتنی نرم ہے اور ہمارا وزن کتنا ہے، اور اس پہ پاؤں رکھ کے آگے جائیں پھر سیدھا ہو جائے گا. کبھی آپ نے دیکھا گھاس نہیں ٹوٹتی؟ میں اکثر جب بھی واک کروں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اتنی نرم ہے اسی لیے نہیں ٹوٹتی، ورنہ جدھر سے بندہ گزرے ساتھ گھاس بھی ٹوٹ گئی. اللہ نے اس کو اتنا فلیکسیبل بنایا. چلیے یہ تو تھی باتیں. اب آخری باتیں جو اصل میں لے کر یہاں سے اٹھنا ہے میں نے آپ نے، یہ تو کائنات ہے، یہ تو رب کائنات ہے، یہ تو خوبصورتیاں ہیں اس دنیا کی. غور و فکر کرو، تدبر کرو، اپنے بچوں کو اس کائنات سے جوڑو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آسمان کے نیچے لے جا کر دکھاؤ سورج چاند ستارے، زمین پہ دکھاؤ دیکھو مٹی پھول. جب یہ سارا کچھ وہ کر رہا ہے تب دیکھو جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا. قیامت کا نام ہے طامہ. بہت سارے نام اس بارے میں جمع ہو جائیں گے، اگر آپ لکھیں گے تو میرے خیال 20 سے 25 نام ہیں صرف 30ویں پارے میں قیامت کے. اور جب وہ بڑی قیامت آئے گی، اور طامہ کا لفظ جو ہے نا کیا ہے،
بہت بڑی، اور کبرا اس سے بھی بڑی، یعنی یہ کچھ چھوٹا زلزلہ نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا. یوم یتذکر الانسان ما سعی. اس پہ تو میں 3 سیکنڈ چپ رہوں گی. اس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا. جیسے گریجویشن ڈے پہ دوسروں کو ڈگریز اور ڈپلوماز ملتا دیکھ کر وہ اسٹوڈنٹ جس نے وقت ضائع کیا، محنت نہ کی، کیئرلیسنس کی، وہ حسرت کا شکار ہوتا ہے. اس دن انسان کے سامنے وہ سب کچھ آ جائے گا جو اس نے کیا ہوگا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَیٰ، اور جہنم سامنے پیش کر دی جائے گی ہر دیکھنے والے کے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ جہنم کو ایسے لے کر آئیں گے. کیسے ہوگا؟ ہمارا ایمان ہے. جیسے گھوڑے کو نکیلیں ڈال کر لے کر آتے ہیں، جہنم کو لایا جائے گا. اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جہنم اسی بھوکی ہوگی. سورۃ قاف میں آپ پڑھیں ابھی بھی جا کے، ہر روز کھانا مانگتی ہے. اللہ اس میں ڈال کے پوچھتے ہیں حل من مزید، ڈو یو وانٹ مور؟ کہتی ہے یس، نو پرابلم، اگر ہیں تو ڈال دیں. اور اتنے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے کہ پھر بھی جہنم کہے گی کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ پھر پاؤں رکھ کے بند کریں گے اور پھر کہے گی قطن قطن، بس بس میں بھر گئی، میں بھر گئی. کون جائے گا جہنم میں؟ آپ نہ ڈریں. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پہلی صفت لکھیے. 4 صفات، 3 صفات دیکھیں گے ادھر انشاءاللہ. جہنم میں کون جائے گا؟ نمبر 1، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پس وہ جس نے سرکشی کی. اب سرکشی کو اردو میں دیکھیں تو بڑا خوبصورت لفظ ہے. دیکھیں یہ میرا سر ہے نا، اب کوئی مجھے حکم دے، مثال ہے میری ماں مجھے بلائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اوکے، آگے کروں گی نا، یا یس اوکے آئی ایم کمنگ. آپ اپنے بچوں پہ لے لیں تو زیادہ سمجھ آئے گی. سرکشی کہتے سر کھینچنا، جیسے وہ سگریٹ کے کش نہیں لیتے لوگ. سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ اپنے بچے سے کہ کرو وہ اس کا اپوزٹ کرے. ذرا سوچئے 7-8 سال کا بچہ آپ جو کہتی ہیں وہ اس کا اپوزٹ کرے، کیا غصہ آتا ہے. اور جو پھر ہم ان کو تانے دیں گے، کھلایا پلایا پڑھایا، اتنی محنت کی، تمہیں اتنے مہنگے اسکول میں بھیج رہے ہیں، یہ سیکھ کے آ رہے ہو، اور تم نے محنتیں ضائع کر دی اور میرا نام ڈبو دیا. اللہ کی نعمتیں میرے اوپر کتنی ہیں اور میں اپنے بچوں پہ کیا لگا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ. دیکھیے اللہ کو جو چیز گوارا نہیں ہے نا، وہ سرکشی نہیں گوارا. یہ تو سیدھی سی بغاوت ہے. بغاوت سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی ملک کی جو حکومت ہے اس سے بغاوت کوئی کر دے، تختہ جو الٹتا ہے. سب جانتے ہیں اردو میں یہ لفظ بڑے کامن ہے. طغیانی کیا ہوتی ہے دریا میں؟ جب یہ جو ہریکین ہے یہ طغیانی ہے، سمندری طوفان. اللہ کو یہ ایٹیچیوڈ پسند نہیں. اور اللہ کیا کہتا ہے ہمیں؟ کوئی مشکل کام کہتا ہے، مثلاً زکوٰۃ. چلے نماز کی بات دوبارہ نہ کروں تو بہتر ہے، پہلے بھی ہو گئی ہے. 5 ہی نمازیں ہیں نا، کوئی لمبی چوڑی تو نہیں ہے. کل ہی پڑھایا واقعہ معراج، 50 ہی ہوتی تو کیا بنتا. آپ کو پتہ ہے شروع میں 50 نمازیں تھیں. آج ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ کا تو پہلے ہی پتا تھا نا کہ 5 ہی کرنی ہے، تو شروع میں 50 کیوں کہہ دی؟ تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ 50 اس لیے بولی کہ بعد میں 5 پڑھو تو ثواب تمہیں 50 کا ہو. اور معراج کے تحفوں میں ایک 5 نمازیں تھیں، اور ساتھ ہی ہر نیکی کا کم سے کم درجہ 10 گنا. بات سمجھ ہے؟ اب آپ اگر 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ کو 50 کا اجر ملتا ہے. کتنی خوبی کی بات ہے. پھر ان کو بات سمجھ آ گئی. اب صرف 5 نمازیں ہیں، نہیں دل کرتا پڑھنے کو، ہے ہی نہیں وقت. جو بھی ہے، پیشنٹ جا رہے ہیں، یہ ہے، گھر جانا ہے، سفر ہے، بچے کو اسکول سے لینا ہے. اس وقت خود سے پوچھیے اگر 50 ہوتی پھر کیا کرتی. آپ آج کے حساب سے اگلے ہفتے دیکھیے گا، میرا والے سنڈے سے ٹائم چینج ہو رہا ہے، آپ دیکھیے گا شاید 7-8 گھنٹے کا دن ٹوٹل، اور اس میں آپ کو 50 نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، اور راتوں کو بھی اٹھ کے پڑھتے. تو شکر نہیں کرتا انسان کہ صرف 5 ہے. دوسری چیز زکوٰۃ کتنی دیتے ہیں ہم؟ 100 پہ سے 2.5، 2.5%، تو 97.5 کدھر ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا 2.5 تم رکھ لو تو 97.5 جمع کراؤ. گورنمنٹ کتنا ٹیکس لیتی ہے؟ میرا لے رونا نکل جائے گا. 40-50% ٹیکس کمائے ہم، پیسے وہ لیں.
اللہ کہتا ہے میں نے تم سے کیا مانگا، اور آج بھی آپ کو دکھ ہوگا سن کر، شاید 10% سے لیس مسلمز زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو سرکشیاں نہیں پسند، پہلی بات۔ وجہ، اب سوال ہے آپ کا اپنے آپ سے، کیوں مشکل لگتا ہے اللہ کے حکم کو ماننا؟ باقیوں کی ہم بات ہی نہیں کر رہے، یہ تو صرف بیسکس ہیں۔ اس کی وجہ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو اختیار کیا۔ یہ ہے اصل میں سب سے بڑی پرابلم۔ پرائورٹی دنیا تھی، ہٹ لسٹ دنیا تھی، دل دماغ پہ دنیا چھا رہی تھی۔ اور آج صبح سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ کر آئے ہیں، عاجلہ کہا اس کو اللہ نے، من اراد العاجلہ، ارادے کرتے ہیں دنیا کے، پھر وہ دنیا میں رہیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ دنیا سے محبت کرنی ہے، لیکن وہ محبت جو آخرت کو پیچھے ڈال دے اور اللہ کے حکموں کو پیچھے ڈال دے، وہ نہیں کرنی۔ فرمایا یہ 2 کام کر لو، 3 نہیں ہے، 2 کام ہے، 2 کام کر لو، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم میں وہ جائیں گے۔ تو آپ کے میرے لیے چیک لسٹ کے یہ 2 نقطے ہیں۔ ابھی میرے اندر سرکشی تو نہیں ہے، اللہ کا واضح حکم سن کر میں نو تو نہیں کرتی، اور دوسری دین اور دنیا کے معاملے میں پرائورٹائز کس کو کیا ہوا ہے، وٹ از مائی پرائورٹی، پرائورٹی پہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد جنت میں کون جائے گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پس جو کوئی رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہشات سے روک لیا، کنٹرول کر لیا اپنی ڈیزائرز، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ کتنا آسان ہے کہنے کو، لیکن حقیقت ہے کہ یہ 2 آیتیں بس یہ ہے اصل میں زندگی کا سب سے بڑا مشکل امتحان۔ پسینہ آ جاتا ہے انسان کو، نفس ایسے کشتی کرتا ہے بندے کے ساتھ جیسے شاید کوئی پہلوان بھی نہ کرتا ہو، اور جس نے اپنے نفس کو دبا دیا اس کا کیا ہے؟ کسی کی بڑی خوبصورت بات ہے، انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے جنت کتنی دور ہے؟ 2 قدم پہ۔ کہاں؟ کہا پہلا قدم اپنی خواہش نفس پہ رکھو تو دوسرا قدم جنت میں۔ آج اس نفس کو ہی پرووک کیا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کا لائف سٹائل، مت کہیے کہ یہ ناروے کی بات ہے، یورپ کی بات ہے، امریکہ کی، کینیڈا کی، میڈیا نے سارے فرق مٹا دیے۔ پاکستان کے گاؤں میں رہنے والے کا بھی آج ایک ہی پرابلم ہے، اور وہ کیا ہے؟ خواہش نفس، ڈیزائرز۔ دیکھیے نیڈز کتنی کو ہے، اصل تو وانٹس ہیں۔ کیا بیسک نیڈز نہیں پوری ہوتی ہیں ایک بندے کی؟ لیکن کیوں نافرمانی سے رزق کماتا ہے انسان؟ کیونکہ وانٹس چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اسلام آپ کو مجھے بالکل سب چھوڑنے کی دعوت نہیں دیتا، بس یہ کہہ لیجئے کچھ ادھر باقی ادھر۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، شاید بات سمجھا سکوں۔ آپ دیکھیے کہ آپ ٹریول کر رہے تھے، آپ کو کوئی بہت خوبصورت چیز پسند آ گئی ادھر، اب آپ اپنے ساتھ تو نہیں لے کے جا سکتے نا، کیونکہ آپ کا لگیج اتنا نہیں ہے الاؤڈ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اوکے آئی ول ٹیک دس وتھ می، باقی اس کو ڈیلیور کرا دو۔ بات واضح؟ اس دنیا میں بھی یہی کرنا ہے۔ اس دنیا میں جتنی ضرورت ہے کھائیں، پہنیں، اوڑھیں، گھر لیں، دنیا کی ہر جائز چیز کریں۔ اگر آپ کماتے ہیں لاکھوں میں خرچ کریں، کروڑوں میں کماتے ہیں کروڑوں میں خرچ کریں، بس سال کے بعد جمع ہو گیا اس میں 2.5 نکال دیں۔ اس کے بعد کسی شخص کو، کسی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ آپ پہ تنقید کرے۔ کیا آپ فضول خرچ ہیں؟ آپ بہت پیسے لگا رہی ہیں، آپ نے 2 لاکھ کی گاڑی لے لی، آپ 4 کی لے لیجئے، اللہ منع نہیں کرتا، واللہ ہی نہیں کرتا۔ بٹ پرابلم کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی چیزوں سے انسان کے اندر لیزینس آنے لگتی ہے۔ اس پہ کنٹرول کیجئے۔ مثال ہے، آپ دیکھیے کہ باہر سردی ہے، گھر میں ہیٹ کھول لیجئے، پر اتنی ہیٹ کھول لیں کہ نیند آنے لگے، نماز ہی نہ پڑھ سکیں۔ بس یہ نہیں کرنا، ہر چیز ایکسس دو۔ میں ایک چھوٹی سی کہاوت سنا دیتی ہوں، مولانا رومی کا نام سنا ہوگا، فارسی کے بہت بڑے حکیم تھے، کہہ لیں حکایتیں تھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کشتی کی زندگی کیا ہے؟ آپ سوچ کے بتائیے، شپ کہہ لیں، کشتی کہہ لیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں، اس کی زندگی کیا؟ کہاں چلتی ہے کشتی؟ پانی میں نا۔ خشکی پہ آئے گی تو کشتی نہیں چلے گی، تو پانی کشتی کی زندگی ہے۔ لیکن اگر وہی پانی ذرا سا اوپر ہو، ٹرانسگریشن آ گیا اور وہ کشتی کے اندر چلا گیا تو کیا ہوگا؟ وہ کشتی کو ڈبو دے گا۔
بس وہ یہی کہتے ہیں یہ دنیا پانی ہے، اس میں آخرت کی کشتیاں چلاؤ. لیکن اگر دنیا زیادہ ہو جائے، کشتی کے اندر پانی آ گیا، تو پھر یاد رکھیے کہ خطرے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف دے دے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور پھر جنت ہے اس کی ماوا، ٹھکانہ. اور يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یقین ہی نہیں آ رہا ان کو. یہ بار بار آ کے اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے اچھا وہ قیامت کب آ رہی ہے، بائی دا وے کتنے دن رہ گئے ہیں. مذاق کرتے تھے بیکاز دے ڈونٹ بلیو. کہتے تھے یہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، یہ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسے جھوٹی باتیں کرتے ہیں. تو کہا وہ کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ ڈانٹ کے انداز میں کہتے ہیں فیما انت من ذکرہا، تمہیں اس کے ذکر سے کیا لگے. یہ ایسی ہے جیسے بچہ یہی پوچھتا رہے کہ امتحان کب ہے، امتحان کب ہے، کون سا پیپر آنا ہے، کون سا سوال آنا ہے. تو ٹیچر ڈانٹے گا نا کہ تم جا کے پڑھو، تمہیں کیا لگے کب ہوگا. جب ہوگا بتا دیں گے. کہا الی ربک منتہاہا، تمہارے رب کی طرف اس کی منتہا ہے. اور انما انت منذر من یخشاہا، اور آپ تو صرف خبردار کرنے والے اس شخص کو جو اللہ کا خوف رکھتا ہے. ہر قرآن سننے والے کو فائدہ نہیں ہوتا، یہ خطرے کی بات ہے. اس قرآن سے فائدہ لینے کی پری ریکویزٹ، شرط کہہ لیں، کنڈیشن، جو عاجزی کے ساتھ سنے اور اس کے بعد خشیت لے کر آئے. ورنہ یاد رکھیے لوگ ریبیلیس ہو جاتے ہیں، قرآن سن کے اور سن ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک اس کا بڑا آسان طریقہ، مت سنو. جھوکے سن لیا ہے، عمل کرنا پڑے گا، مت سنو. تو میں آپ سے ہی پوچھتی ہوں، اگر آپ اس خوف سے کہ گاڑی چلائی تو ایکسیڈنٹ ہوگا تو گاڑی نہ چلاؤں، کام چلتا؟ آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں اس کو اتنا پڑھنا پڑے گا، بیچارہ چھوٹا سا بچہ ہے اور پھر بڑا ہو رہا ہے اتنا، میں نہیں اس کو پڑھاتی. گزارا نہیں ہوتا نا. زندگی میں چیلنجز کو قبول کرنا ہے انشاءاللہ. اور رہ گئی میری آپ کی دنیا، آخری آیت ہے. کہا یہ دنیا جس کی محبت میں رب کو پیچھے ڈالتے ہو، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں. کیا پتہ چلا آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا ایسے ہی جیسے ایک دن، 2 ڈے. ہم ویسے بھی کہتے ہیں 2 ڈے، وہ 2 ڈے نہیں ہوتا، 2 ڈے ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب اتنی چھوٹی دنیا ہے تو کیوں نہ رب کی مان لیں. دیکھیے اس کو اپنے اوپر لیجئے، ابھی آپ کو تلاوت سناتے ہیں. اس سے پہلے ذرا سا اپنے ذہن کو اس کے ساتھ لیں. آپ کو ایک آفر ہے گورنمنٹ کی طرف سے، آ جائے آپ 1 دن جاب کر لیں سال میں، اس کے بعد 364 ڈیز آپ کو گھر بیٹھے پے ملے گی. کتنے لوگ ہیں جو اس جاب کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا. اور ساتھ ہی اس میں اور بھی بہت ساری باتیں کہ ہاں اس 1 دن میں بس آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، بٹ پھر اس کے بعد 364 ڈیز فری ہیں. یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پہلے اس کو نا لائٹ کم کیجئے، جیسے کوئی آ کے کرے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کھول دے. اب جو تھوڑی بات سنی ہے نا، آپ تلاوت کی صورت میں اس کو جذب کریں. آپ کے سامنے انشاءاللہ ٹیکسٹ بھی آئے گا اور اس کی روشنی میں دیکھیں گے. یہ اوپر ہے بھائی وانیہ، یہ اوپر والے بٹن ہے جی، ٹھیک ہے. اس کی تلاوت سنتے ہیں ہم لوگ. اب شروع کر دیجیے. آپ نے 2 اکٹھی ونڈوز کھول دی. والسابحات سبحا فالسابقات آپ شروع سے چلیں گے سبقا فالمدبرات امرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سچ ہے نا، کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہمارے سر پہ کھڑی ہے.
اس صورت کے شروع میں ہم نے موت کی تھوڑی سی بات کی تھی، تو ایک آپ کو پریزنٹیشن دکھاتے رہنے دے بھی. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص بہت کچھ سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. جی لاسٹ بریتھ یہ والا یہ دیکھتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے گا کہ ایک شخص گرتا ہے اور کیسے مرتا ہے اور اس کی روح کیسے کھنچتی ہے. تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. What do you need most at this very moment? A good education? A good job? A career? Money? Every individual sets out goals that are important to him or her. Some are short-term, and others long. Yet not one of these needs is as important as one blessing you possess at every moment. Breathing. It has been 39 seconds since this film began. If you had been unable to breathe for 39 seconds, you would have given up all you owned in order to be able to breathe again. In another minute or so, you would have lost consciousness. Brain death would follow in another 2 or 3 minutes, and your life would be at an end. تو یہ ہے ہماری اوقات. صرف چند سیکنڈ کے اندر ہم سب کو جو ہمارے پاس ہے اس کو کھو دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس وقت کی قدر کی توفیق دے. پوری صورت میں سے اگر آپ اپنے لیے پوائنٹس جمع کر لیں جو آج ساتھ لے کر جانے ہیں تو وہ یہی ہیں. زندگی بہت پرائس والی ہے، قیمتی ہے، اس کی قدر کرنی ہے. اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑے مقصد کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے. جس نے بھی اس کے اوپر نظر رکھی اللہ تعالیٰ اس کو اس چھوٹی سی زندگی سے بہت ساری خیر دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار رہیں. کسی لمحے بھی ہمارے جانے کا وقت آ جائے گا، چاہے ہم نے اپنا سامان پیک کیا کہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. کوئی سوال، کوئی بات جو آپ کے ذہنوں میں سننے میں 5 منٹ ہے آپ کے لیے، اس چیز کے لیے کوئی بھی چیز شیئر کر سکتے ہیں آپ لوگ، پوچھیں یا بتائیں.